बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। बात करेंगे आज बड़ा अहम केस इमरान खान की रिहाई और ज़मानत के हवाले से। यहाँ पे समाअत के लिए मुकर्रर था 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें 17 जनवरी को इमरान खान को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा हुई थी। तब से लेकर अब तक ये मामला चल रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 15 मई है, 17 जनवरी और 15 मई, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 माह हो चुके हैं ये मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज की समाअत के दौरान क्या हुआ है, और माजी में जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैप्टन सफदर जब जमानत की मुअत्तली के लिए आए थे, कितना वक्त लगा था, अदालत कैसे चल रही थी, उस पर हमने बात करनी है। और जो ज़ाती मॉलेज वाला कल बात की थी अडियाला जेल के हुकाम ने, तो माजी में क्या था ज़ाती मॉलेज के हवाले से, कि क्या नवाज शरीफ साहब के ज़ाती मॉलेज जा रहे थे, इस पर बात करते हैं। और दूसरा हमारा मौजू होगा इमरान खान साहब के केस लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने उस केस में क्या हुआ है, आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। 9 मई के 8 केसेस में जमानतें लगे हुई हैं, केस आगे नहीं बढ़ पा रहा, आज फिर डेट पड़ गई, उस पर भी बात करते हैं। और तीसरा और अहम मौजू कि आज ये खबर गर्म है, सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी, उनकी जानिब से ये खबर दी गई कि जो इमरान खान है उन्होंने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। लेकिन इस पर बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, बाकी PTI के रहनुमा बोल पड़े हैं। उन्होंने क्या कहा है, तरदीद कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर थोड़ी सी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद चौधरी, जो सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के। हम सबसे पहले शुरू करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। 190 मिलियन पाउंड केस में जो साहब आज जो है वो कौन सा बेंच था और बेंच में क्या हुआ, ये केस में अब क्या होना है? देखिए साकिब साहब, 17 जनवरी को एहतसाब अदालत ने सज़ा सुनाई थी इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल। उनकी सज़ा मुअत्तली और उनकी अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी, और वो मुसलसल हम देख रहे थे कि वो मुकर्रर नहीं हो रही थी। बार बार वकला आते थे, बार बार रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन वो मुकर्रर नहीं होती थी। गुज़श्ता हफ्ते तकरीबन एक हफ़्ता पहले की बात है, गालिबन जुमरात का ही दिन था शायद, 8 तारीख को 8 तारीख को ये समाअत हुई थी। और उस दिन जो दरखास्तें थी सज़ा मुअत्तली की, उन पर एतराज़ लगा हुआ था। एतराज़ जो है वो डिवीज़न बेंच ने दूर करके आइंदा हफ्ते लगाने की हिदायत की थी, और आज ये केस लग गया था। जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है वो इसको लीड कर रहे हैं, सरबराही कर रहे हैं, जबकि दूसरे बेंच में जो दूसरे जज हैं वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं, जो कि बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं। इन 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है। चूँकि आज पहली समाअत थी, और आज आपको पता है पहली समाअत पे नोटिस ही होते हैं, तो नोटिस कर दिए गए हैं। जो वकील सरदार लतीफ़ खोसा थे वो पेश हुए, क्योंकि सलमान सफदर 9 मई के केस में लाहौर में थे। तो खोसा साहब ने ये रिक्वेस्ट की कि अगला जो बुध है उसको जो है वो समाअत रखी जाए। तो जज साहब पहले जो है वो जुमेरात की जो है वो तारीख देने लगे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने तारीख नहीं दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते के लिए रखते हैं, अगले हफ्ते जो है रजिस्ट्रार ऑफिस इसको मुकर्रर करे। तो अब ये मामला तो चल पड़ा है। अगर अगले हफ्ते ये शुरू हो जाती है हियरिंग, तो उसके बाद जो है वो से पहले आपको ईद से पहले लगता है, ईद तकरीबन 10 जून के लगभग आ रही है। जब हम बात कर रहे हैं तो 15 मई है। नेक्स्ट वीक का मतलब ये है कि 22 से 25 मई के दरमियान ये केस लगेगा। आपको लगता है ये ईद से पहले डिसाइड हो जाएगा? देखिए, डिसाइड होना इस हवाले से ज़रूरी है कि ये दरखास्तें जो है वो कितने दिनों बाद लग रही हैं। अगर तो रेगुलर लगती हैं, मतलब 2-3 दिन बाद लगती हैं, जिस तरह साइफ़र केस हम देखते थे कि आखिर में रोज़ाना की बुनियाद पर वो लगना शुरू हो गया था, और वो उसमें इक्विटल भी हो गई थी, बरी भी हो गए थे खान साहब। लेकिन इसमें देखना ज़रूरी है कि डेट कितने वक्फे से जो है वो चल रही हैं। फिर आपको पता है कि दरमियान में या तो एक जज साहब जो है वो छुट्टी कर लेते हैं, या वकील नहीं आते, या नैब की तरफ से कोई नहीं आता, नैब की तरफ से जजमेंट आ जाए, वो कहें हम नया प्रोसिक्यूटर लगाना है। अभी भी उन्होंने जब नोटिस हुआ है, तो मुझे यही लग रहा है कि जो पहली समाअत होगी जिसमें दलाइल होंगे, उसमें नैब यही कहेगा कि हमने नया प्रोसिक्यूटर लगाना है। उसकी वजह यह है क्योंकि अमजद परवेज साहब इस केस में वकील थे और नैब के प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर। अब वो एडवोकेट जनरल बन गए। तो आया या तो, और एक और भी बात होती है, नोटिस मौसूल भी नहीं होता आजकल। वो कहते हैं हमें जो नोटिस मौसूल नहीं हुआ, या कल मौसूल हुआ है, तो कल मौसूल हुआ है। तो अगर हम बैक ग्राउंड में जाएं तो एवन फील्ड की जो सज़ा मुअत्तली थी
تو وہ مجھے یاد ہے کہ جولائی کا دوسرا ہفتہ تھا، ٹھیک ہے۔ 16 یا 17 جولائی کو پہلی سماعت ہوئی تھی اور 25 جولائی کو الیکشن تھا، تو فوری تو سزا معطل نہیں ہوئی تھی، ریکارڈ طلب کر لیا تھا نوٹس کر کے، اور جو سزا معطل ہوئی تھی وہ 2 مہینے بعد ہوئی تھی، 19 ستمبر کو ہوئی 19 تھی، ستمبر کو۔ تو 2 مہینے اس میں بھی لگ گئے تھے۔ مطلب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 جولائی کو جو سزا ہوئی تھی اس میں 17 کو پہلی سماعت ہوئی تھی 17 جولائی کو، تو یہ 6 جولائی سے 19 سپٹمبر کا بھی ٹائم لگایا جائے تو 2 ماہ 19 دن بنتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے کیس میں سزا معطلی جب اگر چلانے میں ابھی 4 ماہ لگ گئے ہیں، مطلب 17 جنوری سے 15 مئی آ گیا ہے۔ بالکل، اب اس میں یہ ہے کہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بشرا بی بی ہیں، خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ میری جو سزا معطلی ہے وہ تھوڑی ڈیلے بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تو 9 مئی کے بھی کیسز چل رہے ہیں، باقی بھی معاملات چل رہے ہیں، تو بشرا بی بی کو جو ہے وہ آپ پوری کوشش کریں کہ جیل عید سے پہلے ان کی سزا معطل ہو جائے۔ تو یہ اگر ایک کیس بھی چلے تفصیل تیزی کے ساتھ تو بشرا بی بی کی سزا معطل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا پہلے معطل ہوئی تھی اور عمران خان صاحب کی سزا جو ہے وہ بعد میں معطل ہوئی تھی۔ تو یہ اگر تو یہ تاریخیں جلدی پڑھتی رہتے ہو تو پھر تو سزا معطل ہو سکتی ہے۔ ویسے اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو تھا نواز شریف صاحب کا کیس تھا، اس نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہے سماعتیں کر رہے تھے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیب ڈیلے کر رہا تھا تو نیب کو جرمانہ بھی ہوا تھا۔ جی بالکل، 10,000 جرمانہ ہوا تھا۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر تھے اکرم قریشی صاحب اس وقت، اور وہ بیچ میں وہ پیش بھی نہیں ہوئے تھے، پھر انہوں نے 1-2 تاریخیں بھی لے لی تھی کہ ہم نے جواب جمع کرانا ہے اور کچھ مزید ریکارڈ ہم نے جمع کروانا ہے، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی کوئی اس طرح کی کیس نیب کا چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ سپریم کورٹ ہے آج، تو جو ڈویژن بینچ تھا انہوں نے 10,000 جرمانہ کر دیا تھا۔ 10,000 جرمانہ کیا تھا، بڑی کمپریہنسو ججمنٹ لکھی تھی، وہ ججمنٹ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسی کی بنیاد پر مطلب ایکویٹل بھی ہوئی، 42-43 صفحے لکھ دیے تھے، کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے بڑا برہمی کا اظہار کیا تھا کہ ضمانت کے کیس میں اتنے صفحے لکھ دیے ہیں آپ لوگوں نے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سن رہے تھے، 2 ماہ 19 دن میں وہ کیس سزا معطل ہو گئی تھی، یہاں 4 ماہ ہو گئے ہیں، 4 ماہ میں کیس آج پہلا نوٹس ہوا ہے سزا معطلی پہ۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، ہمیں سنتے تھے کہ ڈاکٹر عدنان جو ہے ذاتی معالج، وہ تو جیل میں جب وہ یہاں پہ بھی اور کوٹ لکھپت جیل میں بھی چیک اپ کرتے رہے ہیں، کل اڈیالہ جیل نے لکھا ہے جی یہ ذاتی معالج کدھر سے آ گیا، یہ تو رولز کے خلاف ہے، رولز میں نہیں ہے، بند کریں جی، یہ قلعدم قرار دیں جی، نظر ثانی کریں۔ تو یہ جیل حکام کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں ثاقب صاحب، وہ جو کل درخواست تھی جو کہ اسپیشل جج سینٹرل کے پاس آئی ہے، وہ ایک بالکل ہی ایک غیر معمولی درخواست تھی یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں 93 لوگ اور آ گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ساری ہمیں بھی دیں، تو ہم نے بھی کال بھی کرنی ہے، ذاتی معالج بھی دیں، میڈیکل چیک اپ بھی کروائیں، تو ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو 5 مہینے پہلے جو آپ نے آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں جنوری کے، وہ سارے واپس لیں، نظر ثانی کریں۔ تو بہرحال وہ جج صاحب نے درخواست سنی اور اس کو انہوں نے ڈسمس کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو قانون کے مطابق جو ان کا میڈیکل چیک اپ ہے یا ذاتی معالج کا ہے یا ٹیلی فون پر بات کرنے کی جو درخواست، جو آرڈر تھا جج صاحب کا بیٹوں سے، وہ انہوں نے بحال ہی رکھا ہے، وہ مسترد کی، لیکن وہ درخواست بڑی امپورٹنٹ تھی، اس کے اینڈ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، یہ اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور 93 لوگ اور آ گئے، تو یہ ہم کس کو دیں، یہ ہمارے لیے تو مسئلہ بن گیا ہے۔ تو جیل حکام نے ماضی میں ڈاکٹر عدنان آتے رہے ذاتی معالج، تو ابھی چیک اپ میں کوئی مسئلہ نہیں، پھر ایکس پرائم منسٹر جو ہے ان کا جو کلاس ہوتی ہے وہ بیٹر کلاس ہوتی ہے جیلوں میں، اور جو لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے جو جیل حکام ہیں وہ عام قیدیوں کی طرح موازنہ کر رہے ہیں، قانون کی نظر میں سارے برابر ہوتے ہیں، سزا سب نے برابر کاٹنی ہوتی ہے، لیکن رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹر کلاس کس کے لیے ہوگی، اور اس میں ایکس پرائم منسٹر بھی ہے۔ تو ماضی میں تو کھانے باہر سے بھی بن کے جاتے تھے، تو اب تو نہیں جا رہے، اب اندر سے ہی کھانے ہیں۔ 5 اگست 2023 سے عمران خان صاحب جیل میں ہے، لیکن عدالت نے درخواست خارج کی ہے جیل حکام کی، اور کہا ہے کہ ٹیلی فونک بات بھی کروائیں اور ذاتی معالج سے چیک اپ بھی کروائیں، 21 مئی کے لیے رکھا ہے کیس۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ بیرسٹر گور صاحب ہیں، آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری آئی ہے، اس سٹوری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کی پیشکش مذاکرات کی ایکسیپٹ کر لی ہے، اور یہ مذاکرات اب ہونے جا رہے ہیں۔
اب جیسے یہ صبح خبر آئی اس کے بعد جناب بونچال آ گیا، ادھر ادھر پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر نے بھی تردید کر دی، فلاں نے بھی تردید کر دی، فلاں نے بھی تردید کر دی۔ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے ایکچولی تو بات ان کی جو وزن، کیونکہ ان کو انہوں نے کہا تھا ڈیورنگ یہ جو پاک بھارت جنگ ہے تو انہوں نے یہ آفر کی تھی آئیں بیٹھیں، تو بیرسٹر گوہر کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا نہیں کہا، کیا ہوا؟ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب کا جو بیان ہے اس میں مجھے تو 50-50 لگا ہے، کیونکہ جو پہلا پورشن ہے اس میں اگر آپ سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فلور پر وزیر اعظم نے یہ آفر کی تھی اور پیشکش کی تھی، اور میں نے وہاں قبول کر لی تھی کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے اور مل جل کے پارٹیز کو جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور معاملات ایسے آ گئے، ظاہر ہے انہوں نے جنگ کا حوالہ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے، ایک ظاہر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا جس دن ان کی بہنوں کی بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اب اس میں ملاقات میں کیا بات ہوئی وہ ہماری آپس کی بات ہے، جی جی آپس کی بات پورشن یہ ہے کہ وہ ہماری آپس کی بات ہے، وہ اس کو کیسے، اس میں ہمارے دیکھنے والے لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ خان صاحب جو ہے وہ ڈیل نہیں کریں گے، ڈیل نہیں کریں گے۔ جو تاثر ان کا یہ تھا کہ جو اخبار کی خبر سے تاثر جا رہا ہے کہ وہ ڈیل کریں، وہ ڈیل ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہی ہے، انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے کہ ڈیل نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، بات چیت میری ان سے ہوئی ہے، اور انہوں نے کیا کہا ہے یا اس کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں گے یہ ہمارا اندرونی معاملہ۔ اس میں ایک دلچسپ معاملہ یہ بھی ہے، پہلے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو ناظرین بتایا تھا کہ وہ جب وکیل اور سارے لوگ وہاں پہ مل رہے تھے تو اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر نے کہا خان صاحب کو کہ میں الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پھر یہ سارے وکیل باہر آ جائے، آگے 2-4 منٹ وہ تنہائی میں الگ سے جو عمران خان صاحب سے جو بھی بات ہوئی، انہوں نے پالیسی ڈیسیژن لیا یا جو بھی کیا، تو وہ سارا جو ہے ان سے ہوا، اور اس کے بعد بیرسٹر گوہر جو ہے وہ آگے پچھلے منگل کو یہ ہوا تھا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ مذاکرات اور یہ معاملات جو ہے وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں اور کیا رخ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، 9 مئی کے کیسز ہیں، 9 مئی کے کیسز میں آج جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے، اس سماعت کا جو احوال ہے کوئی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 8 جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں ہیں، ان پر آج جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے۔ اس سماعت میں کیا ہوا ہے وہ احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ حسین چودھری صاحب۔ یہ سماعت جو ہے وہ آج جب سماعت شروع ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں تو اس میں جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ تفتیشی افسر نے فوٹوگرامیٹری اور وائس میچنگ ٹیسٹ کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت لاہور سے رجوع کیا تھا، اور اڈیالہ جیل میں موجود عمران خان نے عدالتی نوٹس موصول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ تفتیش کی تکمیل کے لیے فوٹوگرامیٹری اور وائس میسیجز جو ہے وہ وائس جو میچنگ کے لیے ٹیسٹ ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور یہ کہا انہوں نے کہ قانون کے تحت ٹرائل عدالتی تفتیشی افسر کو حکم جاری نہیں کر سکتی ٹرائل جو۔ اس کے بعد اسپیشل پروسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ ٹرائل کورٹ نے پروسیکیوشن کی درخواست منظور کر لی ہے، اور ٹرائل کورٹ نے ان ٹیسٹوں کی تکمیل کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ کو انتظامات کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے، اور ٹرائل کورٹ نے ٹیسٹ کرا کے رپورٹ 26 مئی کو طلب کر لی ہے۔ مطلب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جو یہ فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہوگا اس کی رپورٹ طلب کی ہے، اور اس میں تفتیشی افسران کو ٹیسٹوں کی تکمیل کے لیے جیل میں قیدی سے ملنے کی اجازت دی جائے، یہ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ ان ٹیسٹوں کی تکمیل تک ضمانت کی درخواستوں پر کارروائی ملتوی کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں پنجاب حکومت نے آج جو لاہور میں عمران خان کی 8 ضمانت کی درخواستوں پر سماعت تھی، وہ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کرنے کی سزا کی۔ یہ کافی عرصے سے یہ ضمانت کی درخواستیں چلتی آ رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی کہا، بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار ہوئے 727 دن ہو چکے ہیں، مطلب 5 اگست 2023 سے لے کر آج 15 مئی 2025 تک 727 دن ہو چکے ہیں۔ پروسیکیوشن اتنے سال گزر جانے کے بعد درخواست لے کر کیوں آئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ پروسیکیوشن تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، اور ضمانت کی درخواستیں شہادتیں حاصل کرنے سے پروسیکیوشن کو نہیں روکتی، اور یہ بھی کہا بیرسٹر سلمان صفدر نے کہ پروسیکیوشن کا یہ کہنا کہ شہادتیں آئیں گی تو ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے قانون کے خلاف ہے، اور یہ بھی کہا کہ اعجاز چودھری کی ضمانت انہی وجوہات کی بنیاد پر ٹرائل کورٹ سے خارج ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ نے اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور ان شہادتوں کی بنیاد پر ضمانت التوا میں رکھنا چاہتے ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے جو شہادتیں ہیں۔ اور بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ شہادتیں نہ ملنے پر آزادی کے حق کا ختم ہونا قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔
اور یہ بھی کہا کہ پراسیکیوشن تاخیری حربے جو وہ آزما رہی ہے۔ عدالت نے سماعت 27 مئی تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ 727 دن جو پراسیکیوشن ہے اس نے ایک فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کرانا تھا، اس نے وائس میچنگ ٹیسٹ کروانا تھا 9 مئی کے حوالے سے۔ 9 مئی 2023 اور 9 مئی 2025 2 سال اور تقریباً 6 ماہ ہونے کو ہیں۔ آج تک جو ہے وہ یہ فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہو رہا ہے جی، میچنگ ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو کہاں تھی پراسیکیوشن؟ کچھ پتہ نہیں۔ پراسیکیوشن نے اتنی تاخیر کیوں کی؟ کچھ پتہ نہیں۔ پراسیکیوشن نے 2 سال کیوں لگا دیے؟ کچھ پتہ نہیں۔ پراسیکیوشن کے پاس اگر اتنے سالڈ ایویڈنس ہے تو یہ جھوٹ سچ جو ہے وہ کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ آج کی سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں 27 مئی، اس میں تاریخ پڑی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تاریخ نہیں پڑی۔ اب مزید جو ہے سماعتیں جو ہوگی وہ اپڈیٹس آئے گی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔